जल्ल जलालहू फरमा रहे वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा। रब कायनात फरमा रहे वमन आरज़ अन ज़िक्री, जिसने आराज किया, जिसने इन्हिराफ किया, अन ज़िक्री मेरे कुरान मजीद से, ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे उसकी जिंदगी को मैं तंग कर दूंगा। वनहशुरुहू, ये दुनियावी एतबार से होगा, कुछ भी हो उसके पास, माल हो, जायदाद हो, सारे आराइश, सारी चीजें, सारा सामान मौजूद हो, लेकिन एराज अनिल कुरान होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे ज़न का, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। और क़यामत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन उसे नाबीना उठा दिया जाएगा। ये शख्स कहेगा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ए मेरे रब आपने मुझे अंधा क्यों उठाया। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, और दुनिया में मैं देखा करता था, सब कुछ मुझे नजर आता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब मिलेगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना, इसी तरीके से आपके पास हमारी आयतें आई, आपके पास कलामुल्लाह की आयतें आई, फ़नसीतहा, आपने उन आयतों को बुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज के दिन आपको बुला दिया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, दुनियावी और उखरवी दोनों एतबार से अल्लाह जल्ल जलालहू ने उस शख्स के लिए वईदें तैयार की है जो शख्स कुरान मजीद से एराज, कुरान मजीद से इन्हिराफ करता है। अल्लाह जल्ल जलालहू दुनिया में उसकी जिंदगी को तंग, और आखिरत के एतबार से उसे ये वईद मिलेगा कि उसे नाबीना उठा दिया जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, कुरान मजीद से एराज और इन्हिराफ की वईदें और जो अशखास कुरान मजीद से इन्हिराफ करते हैं, एराज करते हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू उनकी जिंदगी तंग और आखिरत के एतबार से उन्हें बड़ी वईद मिलेगी। मेरे अजीज साथियों, ये मुशरिकीन मक्का का अमल था। वो कुरान मजीद से एराज और इन्हिराफ किया करते थे और वो कहते थे ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान मजीद को मत सुनो, वल्गऊ फीही लअल्लकुम तग़लिबून, शोर मचाओ शायद तुम गालिब आ जाओ। वल्गऊ फीही लअल्लकुम तग़लिबून, मेरे अजीज साथियों, वो आपस में ये मशवरे किया करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान मजीद लेकर आए हैं इसे मत सुना जाए। ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गऊ फीही लअल्लकुम तग़लिबून, शोर मचाओ शायद तुम गालिब आ जाओ। मेरे अजीज साथियों, यह अमल मुशरिकीन का था। एराज और इन्हिराफ कुरान मजीद से मुशरिकीन का अमल था। और मेरे अजीज साथियों, लेकिन चुप चुप के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात को कुरान मजीद को सुना करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद पढ़ते थे रात को, इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, रात को कुरान मजीद पढ़ा करते थे। मेरे अजीज साथियों, ये लोग कुरान मजीद सुनने के लिए आते थे और कान लगाते थे।
ایک دن انہوں نے قسم کھائی، ٹان لی کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو نہیں سنیں گے، قرآن مجید کو ہم نہیں سنیں گے۔ ابو جہل، ابی ابن خلف، مکہ کا واقعہ ہے، رات کو اکٹھے ہوتے ہیں قرآن مجید سننے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے قرآن مجید کو سنا کرتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے تاکہ ہمیں سکون اور اطمینان مل جائے۔ ایک دن اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو تانا دیا، ارے کیا کر رہے ہو تم؟ قرآن مجید رات کو سنتے ہو اور ہمیں کہتے کہ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ قسم کھائی کہ ہم اکٹھا نہیں ہوں گے۔ اگلے دن دوبارہ ایک نے دل میں یہ خیال کیا کہ اس نے قسم کھائی وہ نہیں آیا ہوگا، دوسرے نے دل میں یہ خیال کیا کہ ان دونوں نے قسمیں کھائی ہے وہ نہیں آیا ہوگا۔ کل کو وہ تینوں دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے ہیں، ایک دوسرے سے معاہدہ لیا، قسم کھائی، لات اور عزا کی قسم اٹھائی کہ قرآن مجید کو نہیں سنیں گے، لیکن اس کے باوجود اگلے رات دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید سننے کے لیے چپ چپ کر آ رہے ہیں، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ تو بہر کیف اعراض عن القرآن، انحراف عن القرآن، قرآن مجید سے منہ پھیرنا، قرآن مجید سے اعراض کرنے کی وعید رب کائنات نے یہ بیان کی ہے کہ دنیاوی زندگی اس کے لیے تنگ اور اخروی زندگی کے اعتبار سے اللہ رب العزت اسے نابینا اٹھائیں گے۔ یہ چلائے گا، یہ چیخے گا لما حشرتنی اعمی، یا اللہ مجھے کیوں نابینا اٹھا دیا گیا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، میں سب کچھ دیکھا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ کے پاس قرآن مجید کی آیاتیں آئی تھی لیکن آپ نے اسے بلایا، آج آپ کو بلا دیا جائے گا۔ میرا عزیز ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن ساتھیوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو فضائل بیان کی ہے، جو مناقب بیان کی ہے، اور جن کے متعلق جو قرآن مجید سیکھنے کے لیے صرف نکلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے فرشتے ان کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں، نورانی مخلوق۔ ایک آپ کو بتا دوں، ہر ایک باپ چاہتے ہیں میرے بیٹے کو پروٹوکول مل جائے، وزیر اعظم کا بیٹا ہے پروٹوکول، اور اسی طریقے سے بادشاہ کا بیٹا ہے اسے پروٹوکول ملتا ہے کہ بھائی فلاں کا بیٹا یہاں سے گزر رہا ہے۔ لیکن جو دنیاوی پروٹوکول ہے وہ اس پروٹوکول کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، رب کائنات کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے اس بچے کے پاؤں تلے پر بچھاؤ۔ نورانی مخلوق، اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہیں اس بچے کو کانٹا نہ لگ جائے، کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت اس بچے کو، اس آدمی کو، اس شخص کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ نورانی مخلوق ان کے پاؤں تلے پر بچھا رہے ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، حشرات الارض، مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو اعراض کرے گا اس کے لیے وعید ہے، جو قرآن مجید کی طرف آئے گا اس کے لیے فضائل، اور دنیاوی اعتبار سے یہ پروٹوکول، دنیاوی اعتبار سے اتنا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ دیتا ہوں۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، آپ نے ان کے متعلق سنا ہوگا۔ اس نے سومنات کے بت کو توڑا تھا، بت شکن تھا، اور اس نے کئی حملے ہندوستان پر کیے ہیں، تقریباً 19 حملے کیے، لیکن پسپا ہوئے۔ ایک دن پانی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، ایک چونٹی جو ہے وہ اوپر آتی ہے، دوبارہ گر جاتی ہے پانی میں، پھر آتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ یہ ماجرا یہ دیکھتا رہا، آخر میں وہ پانی سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔
اس سے دل میں ٹال دیا، کیا میرا عزم، میرا ارادہ اس چونٹی سے بھی کم ہے؟ میں نے انہیں حملے کیے، لہٰذا دوبارہ بھی حملہ کروں گا۔ یہ دیکھو پانی سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دن ایک طالب علم سبق پڑھ رہا ہے اور بجلی کا دور نہیں ہے، لائٹ کا دور نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں سبق پڑھ رہا ہے۔ سبق پڑھنے میں اسے جب دشواری ہوتی ہے، وہاں پر کباب بنانے والا ایک دکان تھا، یہ اپنا کتاب لے جا کر اس روشنی میں یہ کتاب پڑھتا ہے۔ یہ ماجرا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے راستے میں جا رہا تھا دیکھا اور اپنے دربار سے کہا کہ اس بچے کو دربار کا دیہ دیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں یہ اپنا کتاب پڑھ سکے۔ اس کو 3 باتوں میں شک تھا۔ لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، آپ کو اس سے پالا ہے اور پالنے کی وجہ سے لوگ آپ اس کا بیٹا مانتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ حدیث جو علماء بیان کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث انہوں نے اپنے پیٹ سے گڑھی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہے۔ تیسری بات، وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت جا سکوں گا؟ وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جنت، مسلمان جنت جا سکتا ہے؟ اب اس نے جب یہ دیا رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اور کہہ دو، رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمانے لگے، اے سبکتگین کے بیٹے، پہلا اشکال ختم ہوا، دنیا کی کوئی مشینری اس اشکال کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ پہلا اشکال، اے سبکتگین کے بیٹے، آپ نے میری وارث کی خدمت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث میری طرف سے ہے، اس حدیث کو علماء نے نہیں گڑھا ہے۔ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کیا آپ نے میرے وارث کی خدمت کی؟ اور کیا خدمت کی تھی؟ ایک دیا دیا تھا۔ آپ نے میری وارث کی خدمت کی اور اس عمل کے لیے، آپ اس عمل کی وجہ سے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ وہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ جنت جا سکتے ہو۔ تو باہر کے اعراض کرنے پر رب کائنات دنیاوی اعتبار سے دنیاوی زندگی تنگ فرما دیتے ہیں اور اخروی اعتبار سے جو عذاب دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے نابینا اٹھائیں گے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی خدمت کر کے قرآن مجید سے تعلق جوڑتے ہیں، اللہ رب العزت کس طریقے سے انہیں نوازتے ہیں کہ اس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، دیا دینے کی وجہ سے، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ہم نے راستہ چننا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر جنت کی طرف آپ نے جانا ہے تو میرے عزیز ساتھیو، اسے وہ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے دین والوں کی، طلبہ کی، مدارس والوں کی، قرآن مجید والوں کی خدمت کرنی ہے، اسی سے آپ جنت جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے ٹھان لیا کہ میں نے جہنم جانا ہے، پھر میرے عزیز ساتھیو کرو۔ شاعر کہتا ہے، مریضان گناہ کو دو یہ خبر، در فیض محمد واہ آہے جس کا جی چاہے۔ مریضان گناہ کو دو یہ خبر، در فیض محمد واہ آہے جس کا جی چاہے۔ نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ تو راستے دو ہے،
ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔